बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी का सालन बनाकर खाने से पेशाब खुल कर आता है। दांतों से नाखून काटने से नज़र कमज़ोर होती है। गर्म दूध या कॉफ़ी के फ़ौरन बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। बकरी का दूध इस्तेमाल करने से जिस्म की जिल्द मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाती है। खून की ख़राबियों को दूर करने के लिए बकरी का दूध नंबर 1 पर है। क़ुव्वत बढ़ाने वाली चीज़ें: हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल रोज़ करें। दार चीनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध में थोड़ा शहद डालकर पिएं। दूध में सौंफ डालकर पिएं। मक्खन और भैंस का दूध इस्तेमाल करें। सौंफ वाली चाय रोज़ पिएं। पुदीने वाली चाय रोज़ पिएं। साबूदाना रोज़ खाने की आदत बनाएं। दही में लहसुन डालकर पिएं। नाज़रीन, अगर किसी औरत का हमल बार बार ज़ाया हो जाता हो तो उसे चाहिए कि 40 दिनों तक रोज़ाना 1 मरतबा सूरह मुल्क को पानी पर दम करके पी ले। ख्वाब में मिठाई बांटना खैर व बरकत का मूजब है। क्या आप जानते हैं, पिता उस वक़्त परेशान होता है जब आप रात 11 बजे तक सोते नहीं और सूरज तुलू से पहले जागते नहीं हैं। खरगोश एक ऐसा जानवर है जिस पर पानी डालो तो बेबहा दौलत आना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामात, जिन्हें नज़रअंदाज मत करें: ठंडे हाथ और पाँव, थकावट और कमज़ोरी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस की किल्लत, अचानक वज़न में इजाफ़ा हो जाना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, भूख की इकसाम, मैदे की भूख। अगर आप जिस्मानी तौर पर भूखे हैं यानी पेट में दर्द, सर दर्द या दीगर जिस्मानी अलामात, मुंह की भूख, आप एक मखसूस जायका या साख्त चाहते हैं यानी मीठा, नमकीन, करीमी, दिल की भूख, आप किसी एहसास या जज्बात की वजह से खा रहे हैं यानी तनाव, फ़िक्रमंद, उदास, पुरजोश। नाज़रीन, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाने से मुंह में बदबू हो जाती है। अदरक का टुकड़ा खूब चबाकर खा लीजिए, इंशाअल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। बुखार का रूहानी इलाज: 30 बार कागज़ पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर पानी की बोतल में डालकर मरीज़ को दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, इंशाअल्लाह बुखार उतर जाएगा। ज़रूरत मज़ीद पानी शामिल करते रहें। हमेशा के लिए खांसी से निजात चाहते हो तो शहद में काली मिर्च मिलाकर चाट लो। शुगर का बेहतरीन टोटका: देसी लहसुन 100 ग्राम, सब्ज़ पुदीना 100 ग्राम, अदरक 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम। बनाने का तरीका: तमाम अज्जा की बग़ैर नमक की चटनी नुमा बना लें। तरीक़े इस्तेमाल: तमाम अज्जा का 1 चाय वाला चम्मच 1 पाव दही में मिक्स करके दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। नाज़रीन, 40 साल वाली औरत 20 साल जैसा नज़र आना चाहती है तो सोते वक्त चलगोज़ा रोज़ खाकर सोया करे। 15 दिन बाद पहचानी नहीं जाएगी। पानी के साथ लहसुन और चुकंदर खा लो, पेट ऐसे अंदर जाएगा जैसे कोई जादू हो गया हो। 5 आदतें जो इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं: ज़हनी तनाव और परेशानी, नींद की कमी, हर वक्त बैठे रहना, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ऑयल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर आपके चेहरे की बनावट किसी वजह से ख़राब हो गई है तो अपने होंठों को 20 सेकंड के लिए होल्ड करें। ये वर्जिश एक ही टाइम में 5 बार दोहराएं। 15 से 20 दिनों में चेहरे की बनावट अच्छी हो जाएगी। जिनके चेहरे पर चर्बी है वो भी ज़रूर करें। ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का ख़दशा तेज़ी से लाहक होता है। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर मुंह धोया करो, चेहरा हमेशा जवानों जैसा रहेगा। क्या आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अपनी कोहनी को चाटना नामुमकिन है। 80% दुनिया की आबादी ऐसी है जिसने कभी जहाज़ का सफ़र ही नहीं किया। अगर मैदे को ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। जो फूलों को ज़्यादा सूंघता रहता है उसकी उम्र लंबी होती है। शुगर के मरीज़: नाज़रीन, जिनके पाँव में ज़ख़म हो जाते हों वो रोज़ाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। जिन अफराद को जोड़ों के दर्द का मसला रहता हो वो सुहांजना की फलियां पका कर खाया करें। अगर आप पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला है तो अदरक लें और उसको कूट लें और नाखून बराबर रोज़ाना सुबह नहार मुँह
ناشتے سے پہلے نگل لیا کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ انڈے کے ذریعے جادو کی نشانی معلوم کریں۔ آپ ایک انڈا لے کر اس سے سر پر 7 مرتبہ گھمائیں۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت چوئنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کسی خوشگوار چیز کو دیکھنے پر انسان کی آنکھوں کی پتلیاں 45% پھیل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور باداموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 15 دن میں بال آ جائیں گے۔ پتھری سے نجات کے لیے صرف پانی پئیں۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو تو سورہ الم نشرح کاغذ پر لکھ کر پانی میں رکھ دیں اور پھر اسی برتن سے ہر بار پانی پینا پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کشمش کھا لیں، پانی پی لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، جسم سے فضولات کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کا ذریعہ بنتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے جوتا چھوٹا پہنیں، ایڑی والا نہ پہنیں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ جب کسی بینچ یا اسٹول پر یا زمین پر بیٹھیں تو ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس طرح کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ جھک کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ اور پاؤں تک جھک کر لے جائیں۔ اب اس حالت میں 10 منٹ تک رہیں۔ رات کو دال کھا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ لہسن کا پانی پینے سے ماہواری میں آنے والی تکلیف نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو بکری کا گوشت کھلاؤ، حمل بہت جلد ٹھہر جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا اور پانی پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گھر میں پرندے پالنے سے پرہیز کرو، اس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مولی کو دہی کے ساتھ کھانے سے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچ پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح و شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ سر میں ہونے والے مسلسل درد کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر اسے سر پر لگانے سے درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اگر مقروض ہو تو قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد مولی کھانے سے کبھی گیس نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھا لیا کرو۔ آلو زیادہ کھانے سے پیٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے کبھی بخار نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے معدے کو صاف کر دیتے ہیں اور معدہ صاف ہو تو چہرہ رونق نظر آتا ہے۔ پھیکی چیزیں کھانے سے جھریاں نہیں ہوتی۔ گھٹنے میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کرو۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ کر سلاد استعمال کرو۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ مولی کھا کر سخت کام کریں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگا لیا کرو، روٹی اس طرح کبھی بھی نہیں پھٹے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ روغن زیتون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو،
اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازمی قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اس سے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جانے بلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرماتے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی سبزی ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرمایا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کو بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے سے چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت
خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت انسانی جسم اور توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت اور توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ انجیر یعنی خشک تر اور وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک انجیر انسانی جسم کو درد کا فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ ناظرین، قبض کے دوران کبھی بھی کیلا مت کھاؤ ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی کوئی بیماری قریب نہیں آتی۔